अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? आज बड़ा अजीब मामला हुआ कि सबसे पहले तो जियो के अंदर एजाज सैयद ने एक ख़बर चलाई कि सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से उसको मुस्तरद कर दिया गया और जियो ने इसके बाद माजरत भी कर ली। लेकिन बहरहाल अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है और एजाज सैयद को एक बड़ी जो है बैकफायर और जलालत का सामना करना पड़ा। एजाज सैयद एक बड़े सहाफ़ी हैं और अंदरूनी खबरें उनके पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन ट्रम्प की खबर उन्होंने दी थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, वो बैकफायर हो गई। और उसके बाद अब जो दूसरी खबर उन्होंने दी सीडीएफ के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, ये भी बैकफायर हो गई। और जैसा कि मैंने लिखा भी है कि 3-4 दिन कबल ही जियो ने कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान हफिज़हुल्लाह के मुतालिक उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया था और एक गलत तासुर पूरे मुल्क के अंदर फैलाया था। तो आज जियो को जो है अजीब किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और बतौर सहाफ़ी हमारे लिए भी एक सबक है कि जियो एक बहुत बड़ा इदारा है और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी अक्सरियती खबरें, बल्कि तकरीबन खबरें सही होती हैं। अगरचे वो एजेंडा सियासत भी करते हैं, सहाफ़त भी करते हैं और कुछ मामलात में हुकूमत के साथ चलाकर भी मामलात चलाने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जियो के अंदर ये खासियत थी कि वो हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके पंगे चलते रहते थे। लेकिन अब बहुत अरसा हो गया जियो तकरीबन जो है इस्टेब्लिशमेंट की लाइन ही अपनाता है, हुकूमत की लाइन ही अपनाता है और उसके अलावा इसके पास चारा भी नहीं है। अब दूसरी जो अहम खबर है कि ये है आसिम मुनीर साहब को एक साथ 3 या 4 ओहदे मिल गए हैं। एक वक्त वो था कि कप्तान के दौर में कहा जाता है कि जब आसिम मुनीर साहब आईएसआई की चीफ थे तो उन्होंने फराह गोभी और बुशरा बीबी की बहुत सारी करप्शन पकड़ी और वो इन करप्शन के सबूत और फाइलें लेकर कप्तान के पास गए। उनका गुमान ये था कि भाई कप्तान तो 22 साल की जद्दोजहद करके आया है, बड़ा ईमानदार है और जुर्रतमंद है, हैंडसम भी है, तो वो उनको शाबाशी देगा। लेकिन कप्तान ने शाबाशी नहीं दी, बल्कि कप्तान ने बाजवा साहब को कहकर आसिम मुनीर साहब को ओहदे से हटा दिया। अब किस्मत का फेर देखें कि कप्तान जो है जेल के अंदर सड़ रहा है, उससे आज उसके कारकुन मुलाकात नहीं कर सकते, उसके घर वाले मुलाकात नहीं कर सकते और उसे जेल के अंदर, कोठड़ी के अंदर बंद किया हुआ है, दुनिया भर से उसका राब्ता ख़त्म किया हुआ है। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब की गुड्डी चढ़ गई है। एक तो उनको फील्ड मार्शल का रैंक मिला हुआ है, दूसरी बात यह है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन चुके हैं और उसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ, ये ओहदा भी उनको मिल चुका है। तो अगर जमहूरी नुक्ता नज़र को थोड़ा साइड में हम रख दें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान अगर कोई है हमारे ही हैं, सैयद आसिम मुनीर शाह साहिब। और इस खबर के अंदर कप्तान के लिए जो है बड़ी दुख की खबर है, गम की खबर है, अफसुर्दा करने वाली खबर है। अब पता नहीं कप्तान को जेल के अंदर
گانے وغیرہ سننے کی جو ہے سہولت میسر ہے یا نہیں ہے، ورنہ اب کپتان کا پورا ہفتہ جو ہے وہ مکیش، محمد رفیع یا اریجیت سنگھ کے غمگین گانے سنتے ہوئے گزرے گا، کیونکہ جس شخص سے کپتان کی سب سے زیادہ ٹسل ہے اور سب سے زیادہ نفرت ہے، اب وہی شخص کمپلیٹ 5 سال کے لیے یعنی آئینی طور پر بندوبست کر لیا گیا ہے اس کا، اور وہ 5 سال کے لیے اب ملک کے اندر اس کی حکمرانی رہے گی۔ حکمرانی اس معنوں میں کہ ظاہر بات ہے فوج کی حکمرانی تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ملک کی حکمرانی ہی ہوتی ہے، تو اب 5 سال تک عاصم منیر صاحب رہیں گے، اور آپ کو پتہ ہے عاصم منیر صاحب کا ہونا کپتان کا نہ ہونا ہے، تو اگلے 5 سال آپ کپتان کو سمجھیں کہ وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے، کم از کم دور دور تک کپتان کے باہر آنے کا کوئی ہمیں جو ہے نشانی نظر نہیں آتی یا کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اور یہ صرف 5 سال کا بندوبست نہیں ہے، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو ایک جو ہے توسیع ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، تو وہ 10 سال تک برقرار رہ سکتے ہیں، اور اگر عاصم منیر صاحب 10 سال تک برقرار رہے تو پھر کپتان کی سیاست تو ختم ہی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو بڑے سیاستدان ہیں، آپ جن کو واقعی بڑا کہہ سکتے ہیں، ان کے اعمال اپنی جگہ، افعال اپنی جگہ، ان کے سیاست اپنی جگہ، نواز شریف ہو گئے، زرداری، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان، یہ تمام کے تمام تقریباً 65، 70، 75 کے قریب ان کی عمریں ہو چکی ہیں، اور اب ان کے پاس بہت مختصر وقت ہی رہ گیا ہے کہ جس کے اندر یہ ملک کے اندر کچھ ڈیلیور کر سکیں، اگر عہدوں پر بھی ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک عمر ایسی آتی ہے 70 کے بعد یا 75 کے بعد کہ پھر انسان اس قابل نہیں رہتا کہ وہ رہنمائی کر سکے یا لیڈر بن سکے یا کسی بڑے عہدے پر آ سکے، تو اب ان افراد کے پاس بہت مختصر وقت ہے۔ اب کپتان کا تو ظاہری بات ہے اگر 10 سال تک فیلڈ مارشل یہاں رہتے ہیں اور ان کو عہدے سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکے گا، اور ظاہری بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید طاقتور ہوتے جائیں گے، قوت ان کے پاس آتی رہے گی، انتظامی معاملات سارے ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے، تو اس کے بعد کپتان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور اس صورتحال سے جو ہے مثلا یہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے آگے وقت بھی اچھا نہیں ہے، اگرچہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو اس تمام معاملے کے بعد تھوڑا مفاہمانہ انداز میں بات چیت کرنی چاہیے، لیکن آپ نے کل کپتان کا ٹویٹ دیکھا جو ایکس پر انہوں نے جاری کیا، اس کے اندر انہوں نے آرمی چیف کے خلاف بہت ہی سخت لہجہ اپنایا، انتہائی سخت لہجہ اپنایا، اور ایسا لگتا تھا کہ کپتان جو ہے بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گیا ہے، اور اس کو اتنا دماغی ٹارچر کیا گیا ہے کہ اب کپتان کے پاس الفاظ بھی جو ہے وہ بہت زہر میں بھجے ہوئے نکل رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کو انہوں نے کہا بھائی آپ فرنٹ پر آ کر کھیلو، اب وہ فرنٹ پہ آ کر کھیلنے کی بھی قابل نہیں ہے بھائی، کیسے کھیلیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ گورنر راج کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ بڑی مستند آوازیں ہیں، کیونکہ میرے خیال سے حکومت اب سمجھتی ہے کہ اب پی ٹی آئی کو کے پی کے میں اتنی زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ہمارا افغانستان سے بھی بڑا عجیب معاملہ چل رہا ہے، اور کسی وقت ممکن ہے کہ افغانستان سے جنگ بھی چھڑ جائے، یا ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات بڑے ہمارے خراب چل رہے ہیں، تو حکومت، فوج اور حکومت چاہتی ہے
کہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں آپریشن کیا جائے، جیسے وادی تیرا کا نام سر فہرست آ رہا ہے، تو اس صورت میں فوج کو اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ان کا تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے انہیں شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے، تو اس لیے ان کا اب یہی پلان بن رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہے ان کا کام ختم کیا جائے، اور جس طرح کپتان اب جیل کے اندر آرام کر رہا ہے، اس طرح پی ٹی آئی کے جو خیبر پختونخوا کے لیڈر ہیں ان کو بھی کچھ جیلوں کے اندر آرام کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، تو ممکن ہے کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے اگر سہیل آفریدی صاحب کا یہی رویہ رہا، جس طرح وہ بھی ہر دوسرے دن، بلکہ ہر دوسرے دن نہیں، ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل کو ایک مزار سمجھ کر آ جاتے ہیں، کہ جس طرح مریدین جو ہے پیر صاحب کے مزار پر جاتے ہیں، قوالی ہوتی ہے، مٹھائی بٹتی ہے اور مجرے وغیرہ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں کتوں کی، مرغوں کی، اسی طرح کپتان کی مزار پر بھی وہ ہر ہفتے آ جاتے ہیں۔ تو آرمی چیف کی تقرر کے بعد ممکن ہے کہ یہ معاملہ بھی جو ہے خراب ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور آپ کی علم میں شاید یہ بات آئی ہو کہ سعودی عرب کے اندر جو مذاکرات ہونے تھے وہ ہوئے اور وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں، یعنی قطر اور ترکی کے بعد سعودی عرب ایک آخری ٹھکانہ تھا ہمارے پاس، کہ وہاں بھی پاکستانی موقف کو جو ہے طالبان کی طرف سے نہیں مانا گیا، اور پاکستان کا ایک ہی موقف تھا کہ بھائی آپ اپنی سرزمین کے اندر جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، جو خوارج ہیں، آپ ان کی سپورٹ ختم کریں، ان کے عسکری ٹھکانے ختم کریں، ان کے تربیت گاہیں، ان کے کیمپ آپ ختم کریں، اور جو حکومت، جو امریکہ سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے، آپ کو یہ بات بھی بتائیں کہ آج ہی ایک رپورٹ آئی ہے ایک امریکی تھنک ٹینک کی، کہ طالبان حکومت کو اب تک امریکہ نے تقریباً $3.5 ارب دیے ہیں، حالانکہ افغانی دوست ہمیں تانے دیتے ہیں کہ بھئی تم ڈالر لے رہے ہو، جبکہ رپورٹ یہ آئی کہ طالبان کو امریکہ نے $3.5 ارب اب تک دیے ہیں، اور یہ ڈالر باقاعدہ آ رہے ہیں، ماہانہ بندھے ہوئے ہیں، 6 ماہ بعد ملتے ہیں ان کو چلانے کے لیے۔ تو ان ڈالروں کے ساتھ، اور اسلحہ بھی امریکہ کا وہاں موجود ہے، تو پاکستان کا یہی موقف ہے کہ بھائی آپ اپنا اسلحہ بھی ختم کریں، اور اس اسلحے کو یہ آپ یقینی بنائیں کہ پاکستانی فوج کے خلاف یا پاکستانی علاقوں میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آ کر استعمال نہ کریں۔ لیکن میرے خیال سے طالبان حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا نظریاتی وہ سنگم ہے، اور وہ ان کو اپنی طرح مجاہدین ہی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی جو ہے اسلام نافذ کرنے کی جنگ لڑ رہی ہے، تو اس لیے وہ ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس طرح معاملات نہیں چلیں گے، ظاہری بات ہے ایک جنگ کے اندر یا تو پاکستان اترے گا یا کارروائیاں ہوں گی، تو حالات جو ہے دوسری نہج کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو بھائی عزیز دوستوں، آپ سے یہی چھوٹی موٹی گپ شپ لگانی تھی، سوچا فارغ بیٹھا ہوا ہوں تو کچھ آپ کا وقت لے لوں، اور جو نیا نوٹیفیکیشن آیا اس پر آپ کو مبارکباد بھی دے دوں، اور جو اس کے ریزلٹس یا عواقب و نتائج آئیں گے اور کنسیکوینسز ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو خبردار کر دوں۔ اپنا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، عافیت میں رکھے۔ یہ جس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے، بدامنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم۔